नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह अपने कोर्स का लेसन नंबर 9 नवा लेसन करेंगे। ये लेसन जुमला इस्मिया के मुताल्लिक़ है। हमने अब तक जो मुरक्कबात की लिस्ट बनाई थी उसमें से हमने 2 मुरक्कबात कवर किए हैं और उस 2 मुरक्कबात करने के बाद इंशाअल्लाह हम अब चले जाएंगे जुमले इस्मिया की तरफ, और इसकी क्या वजह है ये हम आपको दौरान लेक्चर बताएंगे। तो मेरे पास सबसे पहले नाम है आसिफा का, जो शहराज नहीं है। फैसल मोइन साहब, आपका नाम आता है, ज़रा आप पढ़ना शुरू कीजिए। हमने थोड़ा सा पीछे से शुरू करते हैं जी। क्या लिखा हुआ है? माइक्स अपने प्लीज कंट्रोल में रखें, माइक्स बंद रखें जी। अरबिक ग्रामर कोर्स ऑफ हिम्मुल कुरान आ रहा है। आपने जो आगे स्लाइड की थी वो नहीं आ रही सर। ओके, अब आ रही है स्लाइड? अभी आई नहीं है, लेकिन वो ब्लैक हो गई है सर। ओके, आ जाएगी अभी। ओके सर जी, आ गई सर। ओके जी। आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है थोड़ी सी, बल्कि आप मुझे मौका दें, मैं अपना स्पीकर ज़रा सा ऊंचा करता हूँ। बहुत ही कम आवाज़ आ रही है। हाँ, ये बहुत कम हुआ है मेरा स्पीकर। ओके जी भाई। जी सर, मुरक्कबात की किस्में जी, हमने कितनी पढ़ ली थी? मुरक्कबात की किस्मों के नाम पढ़े हमने। जी सर, अभी इसमें है मुरक्कब नाकिस, जिसमें पहला है मुरक्कब अतफी और मुरक्कब तौसीफी। ये 2 सर हमने पढ़ ली हैं इसमें से। ओके। तीसरा है मुरक्कब इजाफी, चौथा है मुरक्कब जारी, 5वां है मुरक्कब इशारी जी। और दूसरी तरफ दूसरी है मुरक्कब ताम, जुमला या सेंटेंस। इसके अंदर आते हैं सर जुमला इस्मिया और जुमला फ़ैलिया। ओके जी। महर हमारे साथ नहीं है। डॉक्टर रुमान, आपकी बारी आ गई है। आप ये बताइए, अभी हमारे फैसल साहब कह रहे थे कि हमने 2 मुरक्कबात पढ़ लिए हैं, तो ये पहला नंबर मुरक्कब अतफी हम पढ़ चुके हैं और ये दूसरा भी हम मुरक्कब तौसीफी पढ़ चुके हैं। ये क्लियर है डॉक्टर साहब? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एनी क्वेश्चंस ऑन दीज 2? इसकी हमने एक्सरसाइज भी कर ली है। ओके, अब यहाँ से हम बजाय ये देखिए किसी का स्पीकर ऑन है, प्लीज स्पीकर अपने बंद कर लें, अपने माइक्स बंद कर लें। ओके, अब उसूलन हमें नीचे का मुरक्कब इजाफी पढ़ना चाहिए, लेकिन मुरक्कब इजाफी पढ़ने से पहले हम मुरक्कब तौसीफी के बाद लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे और जुमले इस्मिया पढ़ेंगे। और इसकी वजह क्या है, इसको आप गौर से सुनिए और तवज्जो दीजिए। देखिए, मुरक्कब तौसीफी में हमने ये पढ़ा है कि एक मौसूफ होता है, एक सिफत होता है, और सिफत चारों पहलुओं से मौसूफ से मिलती है। मारफा मारफा, नकरा नकरा, रफ़ा रफ़ा, मोन्नस मोन्नस, वाहिद वाहिद, चारों पहलुओं में सिफत जो है वो मौसूफ से मिलती है। अब इस तरतीब में और जुमले इस्मिया के जो फार्मूला है उसमें बहुत ही बारीक सा फ़र्क है। वो बारीक सा फ़र्क हमें इस वक्त समझ में आ जाएगा, इसलिए कि हमारे पास मुरक्कब तौसीफी ताज़ा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इससे कबल के हम बकिया मुरक्कबात नीचे जाएं, फिर हम वो बारीक हमें फ़र्क महसूस करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम अब जा रहे हैं जुमले इस्मिया की तरफ। अब वो बारीक फ़र्क क्या है वो हम अभी देख लेंगे इंशाअल्लाह। तो जी, अब हम क्या पढ़ेंगे? डॉक्टर रोमान साहब पढ़िए। वो मुरक्कब जिसमें कोई खबर या किसी हुक्म या ख्वाहिश का इज़हार हो उसे जुमला कहते हैं, और जो जुमला इस्म से शुरू होता है उसे जुमला इस्मिया कहते हैं। ओके, और डॉक्टर साहब ऊपर आपको हेडिंग भी स्लाइड में नजर आ रही है या स्लाइड कट रही है? ऊपर जुमला इस्मिया लिखा हुआ है हेडिंग में, ठीक? जी, जुमला इस्मिया सर। ओके, तो डॉक्टर साहब ने हमें जुमला इस्मिया का डेफिनेशन पढ़ के सुनाया, और ये हम पहले भी कर चुके हैं कि जुमले में और मुरक्कब नाकिस में क्या फ़र्क है।
وہ یہی تھا کہ جملہ جو ہے وہ واضح ہوتا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو مرکب تام کہتے ہیں، کمپلیٹ. اس کے اندر ہمیں یا تو کوئی خبر ملتی ہے یا کسی حکم یا خواہش کا اظہار ہوتا ہے، اسے ہم جملہ کہتے ہیں. اور جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، جو فعل سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. چونکہ ابھی ہم پہلا چیپٹر جو ہے ہمارا وہ صرف اسم کا ہے، پہلی پوری کتاب ہم اسم پہ پڑھنے والے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم فعل پڑھیں گے. تو فی الوقت ہمارے پاس جملہ اسمیہ ہی ہم پڑھیں گے، جملہ فعلیہ جب فعل پڑھیں گے اس کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو اب ہم انشاءاللہ جملہ اسمیہ پڑھیں گے. جی کرنل صاحب ذرا آپ پڑھ دیجئے کیا لکھا ہوا ہے نیچے. سر انگریزی میں سبجیکٹ پلس پریڈیکیٹ از اکول ٹو سینٹینس. اوکے، انگریزی میں جب ہم پڑھتے تھے کہ بھئی سینٹینس کیا ہوتا ہے، تو سینٹینس کے دو حصے ہوتے تھے، ایک سبجیکٹ اور ایک پریڈیکیٹ. سبجیکٹ پہلا حصہ ہوتا تھا، یہ وہ حصہ ہوتا تھا جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یعنی اس جملے کے اندر جو بھی ذکر ہے، جو بھی بات ہے، وہ جس چیز کے بارے میں ہے، جو اس کا موضوع ہے، اسے ہم سبجیکٹ کہتے ہیں. اور اس کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ پریڈیکیٹ کہلاتا ہے. جیسے دا بوائے وینٹ ٹو دا اسکول، تو اب ہم لڑکے کی بات کر رہے ہیں، ہمارا موضوع لڑکا ہے، لہذا سبجیکٹ جو ہے دا بوائے بن گیا. اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہی وینٹ ٹو اے اسکول، تو وینٹ ٹو دا اسکول جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو وہ پریڈیکیٹ ہو گیا. یہ ہم انگلش پڑھا کرتے تھے، ریفرنس تھوڑا سا دے دیا تاکہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ کنیکٹ کر لیں اس کو. اسی طریقے سے بالکل اب پڑھ لیجئے کرنل صاحب. سر عربی میں جملہ اسمیہ از اکول ٹو مبتدا پلس خبر. اوکے، اب دیکھیے یہ لفظ مبتدا، جملہ اسمیہ تو آپ فیملیئر ہیں اور وہی ہمارا ٹاپک ہے، اسی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک مبتدا ایک خبر. انگریزی میں کہا تھا سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ، عربی میں کہہ رہے ہیں مبتدا اور خبر. مبتدا جو ہے وہ ابتدا سے بھی بنتی ہے، بگننگ، اس لیے بھی اس کو مبتدا کہا گیا، اور سینٹنس کا حصہ بھی ہے مبتدا. تو مبتدا وہ چیز ہوگی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. جیسے کہ ہم نے اوپر مثال میں دیکھا تھا دا بوائے وینٹ ٹو اسکول، تو دا بوائے کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور وہی سبجیکٹ تھا. تو جس سبجیکٹ کے موضوع کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمارا مبتدا ہوگا. اور جیسے کہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ کوئی خبر ہے یا حکم یا خواہش کا اظہار ہے، یہ سب جو کچھ ہوگا وہ خبر میں جائے گا. تو ہم نے جو چیز یاد رکھنی ہے وہ کیا ہے، مبتدا اور خبر. اس سے پہلے بھی ہم نے کرنل صاحب اس طرح کے دو پیسز پارٹس بتائے تھے، تو آپ بتائیے گا کہ ہم نے مرکب توصیفی کے کیا حصے بتائے تھے. سر اس میں ہم نے جو ہے وہ اسم، اس کی صفت یعنی موصوف اور اس کی صفت پلس صفت. ویری گڈ. مرکب توصیفی ہم نے ابھی پڑھا، وہ تھا موصوف پلس صفت. اس سے پہلے ہم نے مرکب عطفی پڑھا، اس میں تھا معطوف پلس عطف پلس معطوف. تو یہ اسٹرکچرز ہیں، یہ ہم کو یاد رکھنا ہے، بڑا ضروری ہے. جملہ اسمیہ کا اسٹرکچر کیا ہے، مبتدا پلس خبر، دو حصے ہیں، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. اوکے جی، ڈاکٹر سارا نہیں ہیں ہمارے ساتھ، اظہار صاحب بھی نہیں، علی کلور صاحب ذرا یہ آپ پڑھ دیجئے، نیکسٹ کیا لکھا ہے. علی کلور صاحب، لاسٹ کال. جی سر، جی آپ جواب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ سر جواب دے رہا ہوں، یہ وہ مائک کا تھوڑا پرابلم تھا. نہیں، اگر آپ کے پاس سے جواب میں آنے میں اتنی پرابلم ہے تو پھر ہم آپ سے سوال نہیں کیا کریں گے. ٹھیک نہیں سر، میں دیتا ہوں، ابھی دیتا ہوں. جی، مسجد کشادہ ہے. اوکے، تو کیا آبزرو کیا آپ نے اس میں؟ اس میں سر جیسے یہ کشادہ ہے، علی خان صاحب آپ آئیے مائک کے اوپر، یہ بتائیے کہ اس میں جو ابھی کلور صاحب نے پڑھا اس میں کیا آبزرو کر رہے ہیں آپ؟ مسجد کشادہ ہے. جی سر، اس میں یہ ایک تو جملہ ہے، اور جیسے مسجد جو ہے وہ مبتدا ہے اور کشادہ ہے خبر مل رہی ہے ہمیں. اوکے، تو یہ دونوں کو جمع جملہ بن جائے گا. ویری گڈ. کیونکہ ہم اس عبارت کے اندر کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ہم مسجد کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لہذا مسجد ہمارا سبجیکٹ ہے، وہی ہمارا مبتدا ہے. اور اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کشادہ ہے.
تو یہ اس کے بارے میں خبر ہوگی. تو اب اس میں دو حصے کون سے ہو گئے؟ جیسے آپ نے فرمایا مسجد مبتدا ہو گئی، کشادہ ہے خبر ہو گئی. تو یہ تو ہم نے کر دیا اردو میں. اب دیکھتے ہیں عربی میں کیا ہوگا. جی علی خان کون پڑھ رہے تھے؟ ہمارے علی خان صاحب پڑھ رہے تھے. جی علی خان صاحب. جی المسجد وسیع. ویری گڈ. المسجد وسیع، اس میں کیا آبزرو کیا آپ نے؟ اس میں سر یہ مسجد جو ہے وہ مبتدا ہو جائے گی اور وسیع یعنی خبر مل رہی ہے تو وہ خبر ہو جائے گی وسیع. ویری گڈ، آپ نے بالکل صحیح کیا. لیکن ایک آبزرویشن کو اپنے ذرا زیادہ شارپ کر لیں. مسجد نہیں لکھا یہاں پر، المسجد. المسجد جی ٹھیک، معرفہ ہو گیا. ہاں، کیونکہ اب ہمیں اسم کے پہلو کے بارے میں ساری معلومات ہیں اور ہم کو ہر چیز پتہ ہے اسم کے پہلو کے بارے میں. وی آل نو اٹ. چاروں پہلو ہمیں پتہ ہے. ہم اسبر ہے، انگلیوں پہ ہم ٹپس پہ گن سکتے ہیں کہ اس کی کیا پہلو کیا ہے. اور اگر ہم نہیں گن سکتے تو پھر ہم آگے نہیں پڑھ سکتے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم جلد سے جلد اسم کے پہلو جو کہ ہمارے پچھلے گزرے ہوئے ایکسرسائز ہیں وہ یاد کر لیں، چونکہ اب ان کی اپلیکیشن کا وقت آ گیا. تو آپ نے دیکھا کہ مبتدا جو ہے وہ مسجد عربی میں المسجد ہو گئی، اور اس کے بارے میں جو خبر ہے وہ وسیع ہے. تو آپ نے کیا آبزرو کیا؟ کچھ اور بھی آبزرو کیا اس کے علاوہ؟ اس میں سر ہم لوگ جو پہلے مرکب بناتے تھے اس میں پہلے تو چاروں حالتیں سیم ہوتی تھیں اس کی، لیکن اس میں مسجد معرفہ آ رہی ہے اور وسیعون جو ہے وہ معرفہ نہیں ہے. ایک تو یہ نکرا ہے. جی ٹھیک. تو اب آپ نے یہ غور کیا اور بہت اچھی طرح سے آپ نے غور کیا، بہت اچھی طرح ایکسپریس کیا کہ پہلے جو ہم نے مرکب توصیفی پڑھا تھا اس میں موصوف اور صفت چاروں پہلیوں میں ایک ہوتے تھے. صفت جو ہے وہ فالو کرتی تھی موصوف کو. اگر وہ واحد ہے تو وہ واحد ہے، وہ معرفہ ہے تو وہ معرفہ ہے، وہ مذکر ہے تو وہ مذکر ہے، وہ رفع ہے تو وہ رفع ہے. لیکن یہاں کیا ہوا؟ یہاں مبتدا اور خبر میں ایک ڈفرنس آ گیا. کس چیز میں آ گیا؟ اس کی قسم میں آ گیا. جی کہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہے. تو یہی وہ باریک فرق ہے جس کا میں نے عرض کیا تھا آپ سے پہلے کہ مرکب توصیفی اگر یہ ہوتا تو یہ یا تو دونوں میں ال لگا ہوا ہوتا یا دونوں میں تنوین ہوتی. اب یہاں پر ایک میں ال لگا ہوا ہے، معرفہ ہے، وہ مبتدا ہے. دوسرے میں تنوین لگی ہوئی ہے، وہ نکرہ ہے، وہ خبر ہے. تو یہ فرق ہے مرکب توصیفی میں اور جملے میں، اور اس کو ہم نے آبزرو کرنا ہے. ایک بات اور آپ غور کیجئے کہ انگلش میں اگر میں اس کو لکھوں گا تو کیا لکھوں گا کہ ماسک از واسٹ، یہ لکھوں گا نا. جی تو اس کے اندر مسجد کے لیے ماسک آ گیا، واسٹ کے لیے کشادہ کے لیے واسٹ آ گیا، اور ہے کے لیے از آ گیا. جی لیکن عربی زبان میں مسجد کے لیے المسجد ہو گیا، کشادہ کے لیے وسیعون ہو گیا، ہے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک. جی ہے کے لیے کوئی ہے اس میں عربی لفظ نہیں ہے. نہیں ہے. تو یہاں اب آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ جب ہمارے پاس ایک کمبینیشن آتا ہے معرفہ اور نکرہ کا تو وہ ہو جاتے ہیں مبتدا اور خبر. جب معرفہ اور نکرہ کا کمبینیشن آئے تو مجھے اپنی جیب سے ہے یا ہیں لگانا ہے. اگر سنگولر ہے تو میں ہے لگاؤں گا، اور تثنیہ یا جمع ہے تو میں ہیں لگاؤں گا. یہ میں نے اپنی جیب سے لگانا ہے. جی اچھا. عربی زبان میں المسجدو بھی آ گیا، وسیعون بھی آ گیا، ہے یا ہیں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہم نے خود سے لگانا ہے. صحیح. جب معرفہ نکرہ کا کمبینیشن آتا ہے تو ایک عرب اس کو سینٹنس مانتا ہے. ایسے ہی لکھا جاتا ہے عربی میں سینٹنس. ٹھیک ہو گیا جی؟ اینی کوشچن اپ ٹل ناؤ؟ کوئی سوال؟ عائشہ بی بی آپ پارٹیسپیٹ کریں گی؟ آپ کا گلا اجازت دیتا ہے؟ جی سر انشاءاللہ. اوکے. یہ پڑھ لیجئے کیا لکھا ہوا ہے. عموماً مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے. جملے میں ہے لگاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہی بات کی ہم نے. جی سر. تو اب جو چیز آپ کے ذہن میں فوراً آنی چاہیے، مبتدا معرفہ، خبر نکرہ.
آپ سے پوچھا جائے جملہ اسمیہ کے پارٹس کیا ہوتے ہیں, کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 2 حصے ہوتے ہیں جی, مبتدا اور خبر. آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ مبتدا معرفہ ہوتا ہے, خبر نکرہ ہوتی ہے. اور کیا جانتے ہیں جملے کے بارے میں؟ جب معرفہ نکرہ ہو تو جملہ بن جاتا ہے, اور ہے اور ہیں ہم اپنے پاس سے لگاتے ہیں. ٹھیک ہو گئی جی بات؟ سر. جی This is سر. what we have learned up till now. Any questions on this? چلیں جی اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں جی. پڑھ لیجئے عائشہ بی بی کیا لکھا ہوا ہے. جملہ اسمیہ کے قواعد. جی سر کلیئر نہیں ہے ابھی. اوکے. نمبر 1, جی ترجمہ سیدھا ہوتا ہے پہلے مبتدا پھر خبر کا. الولد صالح, لڑکا نیک ہے. اوکے جی. اس میں کوئی سوال؟ دیکھیں ہم اب تک پڑھتے رہے ہیں مرکب توصیفی. اس میں ہم نے پڑھا تھا ولد صالح, ترجمہ الٹا کیا تھا. صالح کا ترجمہ نیک پہلے کیا تھا اور ولد ان کا لڑکا بعد میں کیا تھا. تو مرکب توصیفی میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ وہاں الٹا ترجمہ کر رہے تھے. یہاں ہم سیدھا ترجمہ کر رہے ہیں. پہلا لفظ الولد ہے, وہ مبتدا ہے, پہلے اس کا ترجمہ ہوگا. دوسرا لفظ صالح ہے, یہ خبر ہے, چونکہ یہ معرفہ نکرہ کا کمبینیشن ہے, اس کا ترجمہ بعد میں ہوگا. تو الولد کا ترجمہ لڑکا, صالح کا ترجمہ نیک, اور ہے ہم نے اپنے پاس سے لگا دیا اس لیے کہ معرفہ نکرہ آ گیا. تو ہمارا یہ پہلا قاعدہ ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. اور وہ کیا ہے کہ ترجمہ سیدھا ہوتا ہے, پہلے مبتدا کا ہوتا ہے ترجمہ, پھر خبر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا عائشہ بی بی؟ جی سر. اوکے شیخ صاحب اب آپ کی باری آ گئی. جی شیخ صاحب. شیخ صاحب کہاں رہ گئے؟ وی ہیو لاسٹ شیخ صاحب. اوکے جی. نغمہ بھی نہیں ہے آج. رمشا بی بی آپ پڑھ دیجئے نمبر 2. جی سر. عموماً مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے. اوکے یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تیسرا پڑھ دیجئے. تیسرا, عموماً مبتدا اور خبر دونوں رفع حالت میں ہوتے ہیں. اوکے ہم نے جو اوپر مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ پڑھی تھی وہ تو ہو گیا قسم. کون سا پہلو تھا وہ؟ قسم, چوتھا پہلو تھا کہ ایک معرفہ ایک نکرہ ہے. اب ہم اپنی بقیہ جو پہلو ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں. تو مبتدا اور خبر کا ریلیشن حالت میں کیا ہے کہ عموماً جو ہے وہ دونوں رفع حالت میں ہوں گے. مبتدا بھی رفع ہوگا, خبر بھی رفع. یہ جو اوپر ایگزامپل ہے رمشا, اس میں بتائیے آپ کیا ہے الولد صالح میں؟ سر دونوں جو ہے رفع حالت میں ہیں, یعنی دونوں پہ جو ہے وہ پیش لگا ہوا ہے, الولد میں بھی اور صالح میں بھی. اور صالح جو خبر ہے وہ بھی رفع حالت میں ہے. ویری گڈ جی. اس کے بعد اگلا پڑھ دیجئے آپ. کیا ہے رمشا بی بی؟ کیا ہو گیا؟ عدد کے حوالہ کی پابند ہوتی ہے. نہیں آپ کی آواز نہیں آئی, مائک بند تھا شاید آپ کا. پھر سے پڑھیے. نہیں آپ کا مائک ڈبل کر رہا ہے. پوائنٹ نمبر 4. جی پڑھیے. جنس اور عدد کے حوالے سے خبر عموماً مبتدا کی پابند ہوتی ہے. اوکے تو اب دیکھیے کتنے پہلو ہوتے ہیں؟ 4 میں سے ہم نے نمبر 2 کے اوپر پڑھ لیا کہ یہ قسم میں. سر میں پڑھ رہی ہوں, عموماً مبتدا کی پابند ہوتی ہے. اوکے اصل میں یہ آپ کا مائک جو ہے نا اتنا آواز کاٹ رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کون پڑھ رہا ہے اس وقت. اوکے تو ہمارے پاس 4 پہلو ہوتے ہیں. ان 4 پہلوؤں میں سے ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کیا قسم کے بارے میں پوائنٹ نمبر 2 میں کہ جی قسم میں مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتی ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. یہ قسم کے حوالے سے پڑھا ہم نے. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 2 میں ہم نے حالت کے بارے میں پڑھا کہ دونوں کی حالت رفع ہوتی ہے. پوائنٹ نمبر 4 میں ہم جنس اور عدد کی بات کر رہے ہیں, اور یہاں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر جو ہے وہ مبتدا کو فالو کرے گی. ٹھیک ہو گیا جی. اوکے جی. رضوان صاحب آپ کی باری آ گئی.
یہ مثالیں اس کی دیکھ لیں 4 نمبر کی، اور ہم ایکسپلین کر دیں اپلیکیشن. المسلم صالح، اس میں المسلم جو ہے وہ معرفہ ہے، اور یہ معرفہ ہے، جبکہ صالح جو ہے وہ نکرہ حالت میں، اور اس میں المسلم و صالح دونوں جو ہیں وہ رفع حالت میں، اور المسلم جو ہے وہ مذکر ہے تو صالح بھی مذکر ہے، اور واحد ہے، دونوں صالح بھی واحد ہے. ویری گڈ. المسلمۃ صالحۃ، اس میں المسلمۃ جو ہے یہ مؤنث ہے، واحد ہے، اور اسی طرح صالحۃ بھی مؤنث اور واحد ہے، اور المسلمۃ جو ہے وہ رفع حالت میں ہے، صالحۃ بھی رفع حالت میں. اسی طرح المسلمۃ جو ہے وہ معرفہ ہے لیکن صالحۃ نکرہ حالت میں. ویری گڈ. تو یہ جو 4 رول ہم پڑھ رہے ہیں، پوائنٹ نمبر 2، 3 اور 4 میں ہمارے پاس وہی 4 پہلو ہیں. وہ 4 پہلوؤں کا بہت اچھی طرح سے رضوان صاحب نے ہمیں یہاں پر اپلائی کر کے بتایا. ٹھیک ہو گیا جی، یہ یہاں تک کلیئر ہے. دیز آر دا مین 4 رولز. یہ جس کو یاد ہے سمجھ لیں وہ بہت کام بن گیا، اس کا مین 4 رول یہی ہیں. اوکے جی، صدف بی اب آپ پڑھ دیجئے نیکسٹ. ایک مثال اور ہے جی. المسلمین مین صالحین، المسلمتین صالحتین. المسلمین میں یہ اسم معرفہ ہے، اور صالحین جو ہے وہ اسم نکرہ ہے. اس میں جو مبتدا ہے وہ دونوں جر حالت جر حالت. یہ جر بھی ہو سکتے ہیں، نصب بھی ہو سکتے ہیں. جی، یہ جر حالت میں یا نصب حالت میں، اور اس میں یہ دونوں مذکر ہیں، اور یہ زیادہ ہیں، مطلب زیادہ نہیں، تسنیہ ہے. ویری گڈ. تو 4 پہلو آپ نے بتائے. اگر ہم سیکوینس میں پڑھیں تو حالت ان کی رفع یا جر، کیونکہ دونوں میں یہ عینے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جنس ان کی دونوں مذکر. اس کے بعد عدد، اس کے بعد عدد ان کا تسنیہ. اس کے بعد قسم المسلمین معرفہ، صالحین نکرہ. معنی کیا ہوگا اس میں؟ مائک بند کریں پلیز، مائک بند کریں، مائک بند کریں. جی، ترجمہ کیا ہو گیا اس کا؟ اس کا ترجمہ ہوا مسلمان، 2 مسلمان نیک ہیں. جی بالکل صحیح ہے، 2 مسلمان نیک ہیں. آگے چلیے. المسلمتین اور صالحتین، یہ اس میں بھی دونوں ایک اسم معرفہ ہے. المسلمتین معرفہ ہے اور صالحتین نکرہ ہے، اور اس میں یہ دونوں بھی نصب یا جر حالت میں ہیں. اس میں جنس ان کی مؤنث ہے، اور عدد یہ بھی تسنیہ میں. ویری گڈ. ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ 2 مسلمان عورتیں ہیں. وہ بیچارے خبر کا کیا ہوگا؟ صالحتین. ہاں جی، نہیں صالحتین نیک ہیں. اوکے، فائنل کر دیجئے. کیا ترجمہ ہوا؟ 2 مسلمان عورتیں نیک ہیں. ویری گڈ. 2 مسلمان عورتیں نیک ہیں. بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے. سائمہ بی بی آپ کی باری آ گئی. ایک آپ کر دیجئے، یہ آخری والا. سر المسلمون صالحون، ان کی حالت جو ہے وہ نصب حالت ہے. نو سر. آپ لوگ زیر زبر سے حالت دیکھتے ہیں ابھی بھی؟ اب تو کافی بڑے ہو گئے ہیں آپ لوگ. زیر زبر سے دیکھتے ہیں حالت آپ؟ رفع نصب؟ نصب حالت ہے. یہ تو نصب نہیں ہے. اوکے، زہرا آپ کیجئے. زہرا عمران ہے ہمارے ساتھ؟
سر میں بول رہی ہوں المسلمون صالحون. سر یہ رفع حالت میں جمع ہے. ویری گڈ. مذکر فرسٹ والا. ویری گڈ. اچھا فرسٹ والا مذکر ہے, سیکنڈ والا کیا ہے؟ یس نو سر, یہ جو فرسٹ والا اس کے نیکسٹ والا نہیں پڑھا نا, اس لیے بول رہی تھی المسلمون. تو جو نہیں پڑھا اس کا ذکر کیوں ہے؟ سوری, ہم اس وقت بات کر رہے ہیں المسلمون صالحون کی. جی بالکل بالکل. المسلمون صالحون. نمبر 1 یہ رفع ہے اور اس کا جنس مذکر ہے. ویری گڈ. پلورل ہے. پلورل نہیں ہوتا عربی میں, جمع ہے. اوکے ویری گڈ. اور اس کا جو فرسٹ والا ہے وہ معرفہ ہے. المسلمون معرفہ ہے اور صالحون نکرہ ہے. تو یہ جملہ اسمیہ ہوا. اور آپ نے بہت اچھا بتایا زارا, آپ نے بہت اچھا بتایا. آپ ایک چیز اس میں اور ایڈ کر دیتی تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوتی. آپ نے جب کہا یہ معرفہ ہے تو ساتھ ہی کہتی یہ مبتدا بھی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں بڑی خوشی ہو جاتی. صالحون آپ نے کہا نکرہ ہے, بالکل صحیح کہا, ساتھ کہہ دیتی یہ خبر بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو دس از سم تھنگ وچ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایمفسائز. آپ نے نہیں کہا تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے آپ کی. آپ تو 4 پہلو پڑھ رہی تھیں, آپ نے بالکل صحیح پڑھا اور بہت اچھی طرح سے آپ نے ایکسپلین کیا. ویل ڈن. لیکن اگر آپ یہ بھی کہتی ہیں تو میں ذرا زیادہ خوش ہو جاتا. اوکے جی, اب اگلا بھی پڑھ دیجیے آپ. نیکسٹ. المسلمات المسلمات صالحات. سر یہ اس کی حالت جو ہے وہ رفع ہے اور پھر اس کا جنس مؤنث ہے. عدد جمع ہے اور المسلمات ہے مبتدا. مبتدا معرفہ. ویری گڈ. اور جو سیکنڈ صالحاتن ہے خبر ہے اور یہ نکرہ ہے. شاباش, ویری گڈ. جب دونوں ملے تو پھر جملہ اسمیہ فارم ہوا. ویری گڈ. معنی کیا ہو گئے اس کا؟ ہو جائے گا نیک مسلمان عورتیں. سب سے پہلا رول کیا لکھا ہوا ہے؟ سر سیدھا ہوگا جملہ ٹرانسلیٹ. مسلمان عورتیں ہیں. تو اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ دوسرا لفظ پڑھنا ہی نہیں ہے, پہلا پڑھنا ہے صرف. نہیں سر, مسلمان اور نیک عورتیں ہیں. مسلمان عورتیں نیک ہیں. اوکے. سب سے اوپر ایک ایگزامپل کی بھی آپ نے, الولد صالح, کیا لکھا ہے؟ لڑکا نیک ہے. اوکے. مسلمان عورتیں نیک ہیں. ویری گڈ. پہلے آپ نے المسلمات کا ٹرانسلیشن کر دیا, پھر صالحاتن کا کر دیا. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ترجمہ سیدھا ہوگا نا. فرسٹ ورڈ فرسٹ, سیکنڈ ورڈ سیکنڈ. یس سر. اوکے. یس سر. اوکے. سائمہ بی بی آپ پڑھیے ذرا نیکسٹ. آپ کی باری جلدی سے نکل گئی تھی اس لیے آپ کے پاس میں دوبارہ آیا ہوں. جملہ اسمیہ کے قواعد. استثناء. اوکے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے پہلی سلائیڈ میں جو مین رولز ہیں 4 آپ نے پڑھ لیے, ان کو میں پھر دوہرا دیتا ہوں. نمبر 1 آپ نے پڑھا ترجمہ سیدھا ہوگا. نمبر 2 آپ نے پڑھا مبتدا معرفہ خبر نکرہ. نمبر 3 آپ نے پڑھا دونوں کی حالت, مبتدا اور خبر دونوں کی حالت رفع ہوتی ہے. پھر آپ نے پڑھا کہ عدد اور جنس میں خبر فالو کرتی ہے مبتدا کو. یہ 4 رولز آپ نے پڑھے. اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اس میں ایک ایکسیپشن ہے. استثناء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایکسیپشن. وہ ایکسیپشن کیا ہے ابھی آپ کو سائمہ بی بی بتائیں گی. جی. اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث ہوتی ہے. اوکے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو پورا ہمارا رول ہی ختم ہو گیا. ہم نے پہلے کہا تھا کہ عدد اور جنس میں خبر فالو کرے گی مبتدا کو, لیکن وہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر مبتدا جمع مکسر ہے
لیکن خبر مؤنث ہے، خبر واحد ہے. مبتدا اگر مذکر بھی ہے اور غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو خبر مؤنث ہوگی. تو جو ہمارے 4 مین رولز تھے اس کا یہ ایک ایکسیپشن آ گیا. لیکن یہ پلیز میری بات غور سے سنیں اور نوٹ کریں، آپ لوگ بار بار اس میں غلطی کریں گے آگے چل کے. یہ اس صورت میں استثناء اپلائی ہوگا جب 2 کنڈیشنز ہوں. وہ 2 کنڈیشنز کیا ہیں کہ مبتدا غیر عاقل کی جمع مکسر. سائمہ بی بی غیر عاقل کیا ہوتا ہے؟ سر غیر عاقل جو مذکر مؤنث اور اس سے ہٹ کر ہو. ویری گڈ. تو بچا کون؟ مذکر مؤنث کے تو سب کور ہو گئے. سب بچا کون؟ آپ لوگ کلاس میں کیا کرتے ہیں؟ نوٹس بھی نہیں لیتے ہیں، آپ لوگوں کو اسکرین شاٹس مل جاتی ہے، آپ کو ایک ایک چیز کو 6 دفعہ میں پڑھتا ہوں. جی سر. دیکھیے میں نے آپ کو سیکنڈ چانس دیا لیکن آپ نے سیکنڈ چانس بھی اویل نہیں کیا. فیصل معین صاحب، غیر عاقل کیا ہوتا ہے؟ سر غیر عاقل وہ ہوتے ہیں جیسے جو انسان جن یا فرشتے ہوں وہ عاقل ہوتے ہیں، جو اس کے علاوہ جو چیز ہوں وہ غیر عاقل کہلاتے ہیں. ویری گڈ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام مخلوقیں، انسان، فرشتے اور جن کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ سب غیر عاقل ہے عربی گرامر کے حوالے سے. انسان، جن، فرشتے یہ 3 عاقل مانے جائیں گے. بقیہ تمام مخلوق چاہے اس میں پتھر ہو، پانی ہو، دودھ ہو، مسجد ہو، دروازہ ہو، پہاڑ ہو، غیر عاقل. ساری مخلوقات غیر عاقل، صرف انسان، جن اور فرشتے عاقل. تو یہاں کنڈیشن نمبر 1 فیصل صاحب کیا ہے کہ مبتدا کی کنڈیشن نمبر 1 کیا ہے کہ وہ غیر عاقل ہو. ٹھیک، یہ غیر عاقل ہم پہلے کر چکے ہیں مرکب توصیفی میں. ٹھیک ہے جی سر. اور دوسری کنڈیشن کیا ہے فیصل صاحب؟ سر جمع مکسر ہو. اوکے، جمع مکسر. ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جمع 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک مکسر ہوتی ہے اور ایک سالم ہوتی ہے. سالم. یہاں پر جب تک یہ 2 کنڈیشنز نہ میٹ ہوں، نمبر 1 کنڈیشن غیر عاقل، نمبر 2 کنڈیشن جمع مکسر، جب تک یہ دونوں کنڈیشنز نہ اپلائی ہوں یہ استثناء اپلائی نہیں ہوگا. اگر صرف غیر عاقل ہے اور جمع جو ہے وہ سالم ہے، یہ رول اپلائی نہیں ہوگا استثناء. اگر صرف جمع مکسر ہے لیکن غیر عاقل نہیں ہے تو یہ استثناء اپلائی نہیں ہوگا. اب آپ لوگ کیا کریں گے میں پہلے بھی بتا دوں آپ کو. اگر کوئی جمع مکسر آئے گا کہیں گے سر آپ نے کہا تھا جمع مکسر آئے تو یہ استثناء ہو جاتا ہے. اس کو بھول جائیں گے کہ غیر عاقل کو بھی کہا گیا ہے. پھر کبھی غیر عاقل یاد آ جائے گا آپ کو تو کہیں گے سر یہ غیر عاقل ہے اس لیے مؤنث ہے. بھول جائیں گے کہ جمع مکسر بھی ضروری ہے. تو یاد رکھیے میں بار بار آپ کو ایمفیسائز کر رہا ہوں 2 کنڈیشنز لاگو ہونے چاہیے. نمبر 1 غیر عاقل، نمبر 2 جمع مکسر. جب یہ 2 کنڈیشن اپلائی ہو جائیں تو اس کے رزلٹ بھی 2 نکلتے ہیں. پہلا رزلٹ یہ کہ خبر واحد ہوگی، حالانکہ دیکھیں کنڈیشن میں مبتدا جمع مکسر ہے، جمع مبتدا ہے لیکن خبر واحد ہوگی. اور دوسری رزلٹ کیا ہے کہ خبر مؤنث ہو جائے گی. چاہے مبتدا آپ کا مذکر ہو یا مؤنث ہو، کچھ بھی ہو، خبر مؤنث ہو جائے گی. لیکن یہ استثناء ہے اور یہ استثناء جب اپلائی ہوگا جبکہ دونوں کنڈیشنز اپلائی ہوں، غیر عاقل اور جمع مکسر کی. تو فیصل صاحب یہ ایک ایگزامپل پڑھ دیجئے. جی سر. المساجد وسیعۃ. جی اس کو ایکسپلین کیجئے، اس پہ اپلائی کریں رول. جی سر، اس میں جو جیسے جو مسجد ہے سر یہ غیر عاقل آ جائے گی. اوکے. اور اس کی جو اس میں مطلب مسجد کشادہ ہے تو یہ اس کی خبر بتا رہی ہے سر. المساجد جو سر یہ نکرہ ہے اور وسیعۃ جو ہے سر وہ. فیصل صاحب آپ بہت جلدی کر رہے ہیں. ہمارا رول کیا ہے؟ استثناء کا رول تو پڑھے پہلے، وہی اپلائی کریں اس پہ. ہاں ٹھیک ہے سر. سر اس میں ایک غیر عاقل ہے اور اس کی جمع مکسر
वसीयतुन। नहीं जी, थोड़ा सा नुमान क्लियर समी नहीं साहब। जी सर, अल-मसाजिदु वसीयतुन। मसाजिद जो है सर वो गैर अकिल है और मस्जिद की जमा है, जमा मुकस्सर। तो अलग मसाजिदो हो गया, तो ये गैर अकिल भी है, अल मसाजिदो, और जमा मुकस्सर भी है। वेरी गुड। और जब इसको खबर जब इसमें दे रहे हैं तो वसीयतुन की खबर है तो वो मुअन्नस हो जाएगी, इसलिए वसीयतुन हो जाएगी। ओके तो अल मसाजिदो वसीयतुन। डॉक्टर साहब, आपने रिजल्ट सिर्फ एक बताया। जी सर, बाकी ये कि अल मसाजिद जो है वो सर रफा हालत में है। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही स्टार्ट लिया कि अल मसाजिदु गैर आकिल भी है, जमा मुकस्सर भी है। बहुत सही स्टार्ट लिया आपने, इसीलिए आपने कहा खबर जो है वो वसीयतुन मुअन्नस हो गई। जी सर। लेकिन ये खबर मुअन्नस होना तो ये एक रिजल्ट हुआ ना, दूसरा रिजल्ट का जिक्र ही नहीं किया आपने। इस्तिस्ना का रूल पढ़िए, 1 क्या है? मुब्तदा गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो खबर वाहिद है, वसीयतुन वाहिद है सर। हाँ, मसाजिद जो है वो जमा है, लेकिन खबर वसीयतुन वाहिद है। वाहिद, जी सर। ये क्यों हो गई इस तरह? इसलिए कि इस्तिस्ना का रूल अप्लाई हो गया। इस्तिस्ना का रूल क्यों अप्लाई हुआ? जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि दोनों कंडीशंस अप्लाई हो गई, गैर आकिल और जमा मुकस्सर। इसीलिए रिजल्ट के अंदर जो खबर आई वसीयतुन, ये वाहिद है और मुअन्नस है। ठीक ठीक, ओके जी। डॉक्टर साहब, कर्नल साहब, आप ये बकिया 2 एग्जांपल्स आप अप्लाई करके बता दें। राइट सर। अल अक़लामु तवीलतुन, इसमें सर अल अक़लाम जो है वो जो है मुब्तदा जो है वो जो गैर आकिल है और जमा मुकस्सर है, तो लिहाजा जो है तवीलतुन जो है वो वाहिद मुअन्नस हो जाएगी सर। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। मायने क्या हो गए? और सर इसका मतलब है कलम तवील हैं, यानी लंबे हैं। वेरी गुड। और अगला उसके सर अद-दुरूसु सहलतुन, यानी दुरूस जो है वो गैर आकिल और जमा मुकस्सर है, और सहलतुन जो है वो वाहिद मुअन्नस है, इस वजह से। जी सर। और इसके सबक आसान है। अच्छा, चूंकि इसमें हमारे पास एक अवेलेबल है जमा, तो उसको आप जमा में बताइए। अस्बाक। जी सर, अस्बाक आसान है। जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने किया। अली कलवर साहब, एक चांस और है आपका जी। अली कलवर इज नेवर देयर व्हेनेवर यू वांट हिम। अली खान साहब। जी सर, मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ सर। चली गई सर बारी आपकी। अली खान साहब। जी सर। 2 नंबर है, अगर मुब्तदा में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों हो तो खबर मुज़क्कर होती है। ओके, तो आपने देखा ये भी एक इस्तिस्ना है ना। ये इस्तिस्ना क्यों है? ये इस्तिस्ना इसलिए कि हमने जो मेन रूल्स पढ़े थे जुमला इस्मिया के, उसमें हमने ये पढ़ा था कि खबर फॉलो करती है मुब्तदा को। यानी अगर मुब्तदा मुज़क्कर होगा तो खबर भी मुज़क्कर होगी, अगर मुब्तदा मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस होगी। लेकिन उस वक्त आप क्या करेंगे कि मुब्तदा में दोनों शामिल हो, मुज़क्कर भी हो और मुअन्नस भी हो। जैसे मैं कहूं कि एक लड़का और एक लड़की नेक हैं, तो अब मेरा मुब्तदा क्या हो गया? एक लड़का और एक लड़की। अब इसमें मुज़क्कर भी है, मुअन्नस भी है। तो अब खबर मैं कैसे लेकर आऊं? नेक की किस जिन्स में लेकर आऊं? उसके लिए ये रूल आया कि अगर मुब्तदा में दोनों हैं, मुअन्नस मुज़क्कर, तो खबर जो है वो मुज़क्कर में आएगी। ये अरबी ज़बान का असलूब है। और कुरान शरीफ में भी आप यही देखेंगे। इवन कुरान शरीफ के जो मैक्सिमम अहकामात हैं वो सब मुज़क्कर की ज़बान में, मुज़क्कर की जिन्स में है, लेकिन वो तमाम अहकाम अप्लाई होते हैं मुज़क्कर मुअन्नस दोनों को। ठीक है? जब कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो मुज़क्कर जो ईमान लाए, लेकिन हम मुज़क्कर तो नहीं कहते, हम कहते हैं ऐ वो लोग जो ईमान लाए, और इसका एप्लीकेशन ईमानदार औरतों पे भी होता है। तो अगर मुब्तदा में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों हो तो खबर जो है वो मुज़क्कर होगी। ये इस्तिस्ना नंबर
2 ہو گیا. جی علی خان صاحب ذرا مثال پڑھ دیجیے, یہ دونوں اپلائی کر کے بتا دیں اس میں. جی حامد و فاطمۃ قائمان. جی سر اس میں ہے حامد اور فاطمہ جو ہیں وہ کھڑے ہیں. تو سر اس میں رول ایسے ہوگا, جو حامد ہے وہ مذکر ہے اور فاطمہ جو ہے وہ مؤنث ہے, تو خبر ہماری جو ہے وہ مذکر ہو جائے گی. نہیں صرف مذکر مؤنث نہ بتائیں نا, آپ یہ بتائیں کہ ہمارا مبتدا جو ہے وہ بتائیں کیا ہے, اور اس میں بتائیں کہ مذکر اور مؤنث دونوں ہیں. آپ نے مبتدا کا ذکر نہیں کیا. اچھا سر, مبتدا اس میں حامد اور فاطمہ یہ دونوں مبتدا ہیں. اوکے. حامد مذکر ہے, فاطمہ مؤنث ہے, اور جو خبر آ رہی ہے اس میں وہ مذکر ہو جائے گی. ویری گڈ. تو اس کا ہم ترجمہ یہی کریں گے کہ حامد اور فاطمہ دونوں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, قائمان تثنیہ میں ہے. تثنیہ میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ حامد اور فاطمہ جب ملائیں گے آپ تو 2 ہو جائیں گے. اس لیے اردو میں بھی تو ہم یہی کہیں گے نا, حامد کھڑا ہے, فاطمہ کھڑی ہے, حامد اور فاطمہ کھڑے ہیں. ٹھیک. اسی طرح اس میں بھی خبر جو ہو جائے گی وہ تثنیہ ہو جائے گی. اوکے جی, اگلا بھی کر دیجئے. الولد والبنتان صالحون. تو اس میں سر مبتدا جو ہے ولدو مبتدا اور بنتان بھی مبتدا ہے. اس کو ولدو نہ کہیں, اس کو الولد والبنتان کہیں. دیکھیں مبتدا کی تو خاصیت یہ ہے کہ وہ معرفہ ہوتی ہے. اگر آپ نے ال نہیں پڑھا تو کیسے کام چلے گا. صحیح جی. یہ الولد مبتدا ہے اور البنتان یہ بھی مبتدا ہے اور یہ مؤنث ہے. تو مذکر و مؤنث دونوں مبتدا میں آ رہے ہیں, تو اس کی جو خبر آئے گی وہ مذکر ہو جائے گی. اور وہ کیا ہے وہ بھی بتا دیجئے, بات پوری کر لیا کریں. خبر صالحون جو ہے وہ خبر ہے جو کہ مذکر ہے. اب معنی ہر بات بتانی پڑتی, معنی بھی کر دیجئے. جی جی سر, اس میں یہ ہے کہ بیٹا اور بیٹیاں نیک ہیں. سر یہ کتنی بیٹیاں ہیں؟ 8-10 بیٹیاں ہیں, 5-6 ہیں. 2 البنتان تو 2 ہو جائیں گی سر. تو یہ صالحون کتنے ہیں؟ صالحون سر یہ جمع ہے. صالحون جمع کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ سر اس میں ایک بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں, تو ان کی ویری گڈ, یہ جمع ہو گئے. اب آپ اس میں غور کیجئے کہ حالانکہ اس میں مذکر 1 ہے صرف الولدو, جی, اور مؤنث 2 ہیں بنتان البنتان, اس کے باوجود بھی خبر مذکر ہے. ٹھیک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کون زیادہ ہے کون کم ہے اس کا سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اگر مذکر مؤنث دونوں ہیں مبتدا میں تو خبر جو آئے گی وہ مذکر آئے گی. جی ٹھیک ہو گیا سر. دس از اباؤٹ دا رولز وی ہیو فار ٹوڈیز لیسن. آج کا ہمارا لیسن یہاں ختم ہو جاتا ہے. اب بتائیے کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ اینی کوئری, اینی کوسچن بائی اینی ون؟ کوئی سوال نہیں ہے. اوکے جی, الحمدللہ. لیٹس گو اوور ٹو دی ایکسرسائز. ایکسرسائز میں ہمیں اور زیادہ اچھی طرح سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. اوکے جی, صدف بھی آپ کی باری آ گئی. آپ اوپر کا سوال اور رائٹ سائڈ کے جتنے الفاظ ہیں وہ پڑھ دیجیے. جی, مشق نمبر 9. مدرجہ ذیل الفاظ کے معنی یاد کریں اور ان کے نیچے دیے ہوئے مرکبات اور جملوں کا ترجمہ کریں. پیاتن, پیاتن, گروہ, جماعت. ادون, دشمن. یہ ہے عدوون, عدوون, دشمن. متحرن, پاکیزہ. لامیون, چمکدار. مجتہدن, محنتی. اوکے, تھینک یو ویری مچ صدف. اچھا جی, اب باری آ گئی سائمہ, آپ کی باری آ گئی. لیفٹ سائڈ کے پورے آپ پڑھ دیجیے. سر علیم,
حلیمن علم والا، حاضرن حاضر، منیرن روشن، معلمن استاد۔ اب یہاں ذرا سا غور کیجئے، یہ دو الفاظ بڑے ملتے جلتے ہیں، اور اگرچہ کہ یہ معاملہ تجوید کا ہے، گرامر کا نہیں ہے، لیکن بہرحال میرا فرض ہے کہ آپ کی نوٹس میں لاؤں۔ دیکھیے پہلا لفظ انہوں نے پڑھا علیمن، یہ حمزہ زبر سے ہے، علیمن دردناک۔ اسی کے نیچے دوسرا لفظ ہے علیم، عین سے، علم والا۔ اب ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم الف میں اور عین میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہم اسے بھی علیمن پڑھتے ہیں، اسے بھی علیمن پڑھتے ہیں۔ تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل، معنی بالکل الگ ہیں اور جملے کے بھی معنی بدل جاتے ہیں، تو بڑے یہ سملر ورڈز ہیں، ان کا خیال رکھیے گا۔ اوکے جی، باقی سب یہ اب آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے، یہ آپ کا ووکیبلری ہے، ٹھیک ہے جی، اوکے۔ دو اور ہے بھئی، یہ کون، یہ بھی آپ ہی پڑھ دیں سائمہ جی۔ سائمہ کا مائک گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے، کیا بات ہے بھئی؟ زہرا آپ پڑھ دیں۔ یس سر، سر وہ تھوڑا سا بلری ہے ابھی اسکرین۔ اوکے، اور چھوٹا کر دیتا ہوں جی۔ کچھ بہتر ہوا؟ یس سر۔ سر قائدن جالسن بیٹھا ہوا، عینن اس کی جمع مکسر ہے، اعینن آنکھ، قائمن مطلب کھڑا ہوا، مطلب کھڑا، اخن اس کی جمع مکسر ہے، اخوتن بھائی۔ اوکے، اب آپ غور کیجئے، جو پہلا لفظ انہوں نے پڑھا، یہ ہم عام طور پہ نماز میں بھی بات کرتے ہیں اس کی۔ ہم کہتے ہیں نا قاعدہ اور جلسہ، قاعدہ کسے کہتے ہیں، جلسہ کسے کہتے ہیں؟ جی زہرا، آپ میری ایڈریس ہی ہیں؟ نہیں پتا۔ دونوں کے معنی بیٹھنا ہے نا، قائدن بھی اور جلسن بھی۔ قاعدہ اس نماز میں بیٹھنے کو کہتے ہیں جس میں آپ التحیات پڑھتی ہیں، ٹھیک؟ اوکے، وہ قاعدہ ہوتا ہے، اور جلسہ وہ ہوتا ہے جو دو سجدوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دونوں کے معنی بیٹھنا ہے، ٹھیک؟ یس سر۔ اوکے، اچھا جی، اب باری آ گئی فیصل معین صاحب، پہلا سوال کر دیجئے۔ دیکھیے نکرہ، اس میں یاد رکھیے معرفہ نکرہ جو ہے وہ مبتدا اور خبر ہے، اور اس میں معرفہ نکرہ کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ ہے اور ہیں لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، آگے چلیے جی، جلدی جلدی کریں، ایکسرسائز پوری نہیں ہوتی ہے، جلدی کریں ذرا۔ ہاں جی سر تھوڑی سی یہ بلر ہو رہی ہے۔ العذاب شدید، جی اب ٹھیک ہے سر ابھی بھی تھوڑی سی صاف واضح نہیں ہو رہا سر۔ آپ کو پہلے سے آئی ہوئی ہوگی ایکسرسائز، آپ لوگوں نے کہیں نوٹ نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ جی سر العذاب شدید، ایک منٹ رکے، میں دوسرے سائٹ پہ جاتا ہوں، دیکھتا ہوں اس پہ شاید آپ کو کچھ اچھا لگے گا، پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، لیٹ می ٹرائی۔ کمپیوٹر بھی سلو ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ جی اب کچھ نظر آ رہا ہے صاف آپ کو؟ جی سر، جی سر، جی پڑھیے اب۔ جی سر، یہ العذاب شدید، اس میں جو سر العذاب ہے یہ مبتدا ہے، اور شدید جو ہے وہ خبر ہے۔ ویری گڈ۔ اور العذاب جو ہے یہ معرفہ ہے، اور جو شدید ہے یہ نکرہ ہے سر۔ ویری گڈ، عذاب شدید ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھا کیا آپ نے ترجمہ، تجزیہ بھی بہت اچھا کیا، ترجمہ بھی بہت اچھا کیا، تھینک یو ویری مچ۔ جی رومان سمی صاحب 2 نمبر۔ عذاب علیم،
عذاب جو ہے مبتدا ہے اور علیم جو ہے وہ خبر ہے. عذاب مبتدا کیوں ہے؟ اس لیے کہ پہلے آ رہا ہے. جی سر سیدھا پڑھا جاتا ہے. تو ہم نے یہی اصول بتایا ہے کہ مبتدا معلوم کرنے کا کیا صرف یہی اصول ہے کہ جو پہلے آ جائے وہ مبتدا؟ مبتدا کے بارے میں کیا پڑھا آپ نے؟ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ جی ابھی آپ کو فیصل معین صاحب نے آپ کو ابھی بتایا نا کہ العذاب کو انہوں نے مبتدا کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ وہ معرفہ ہے. جی آپ کے پاس کیا ہے؟ تو نکرا ہے سر. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے مبتدا اور خبر کے بارے میں کیا پڑھا ہے آپ نے؟ اور خبر یہی ہے نا سر، مبتدا جو ہے وہ یعنی اتنی دیر سے ہم اتنے رولز پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں، کیسے کام چلے گا یار؟ یہ اس پہلے مبتدا پھر خبر آتی. ڈاکٹر صاحب یہ پہلی چیزیں جو آپ نے پڑھی ہے دیکھیے کیا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے سب سے نیچے؟ عموماً مبتدا معرفہ اور خبر نکر ہوتی ہے سر. ٹھیک جملہ میں ہے یا ہے اپنی طرف سے لگا. یہ رولز پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے. رول نمبر 2 کیا ہے؟ عموماً مبتدا معرفہ اور خبر نکر ہوتی ہے. اب آپ کو سمجھ آیا کہ کیا ہے مبتدا کیسے پہچانتے ہیں؟ جی سر. کیسے؟ مبتدا جو ہے معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے. تو یہ کہیے نا پھر آپ، یہ ہے پہچان. پہلا آنا اور دوسرا آنا از ناٹ دا پہچان. اب بتائیے کہ کیا ہے یہ جو آپ کا جملہ کیا بنا؟ عذابن کیا ہے؟ عذابن سر یہ خبر ہے. خبر پہلے آ گئی. عذاب ہے نا سر، علیم عذاب، دردناک عذاب. جب ہاں دردناک عذاب، یہ کیا ہے دردناک عذاب؟ گرامیٹیکلی کیا ہے یہ؟ ایک اس میں دونوں سر نکرہ ہی ہیں. مبتدا جو ہے وہ اس میں دردناک ہوگا، عذاب مبتدا جو ہے وہ دردناک ہو گیا. اوکے جی کرنل صاحب آپ کیجئے اس کا تجزیہ. سر عذاب علیم، عذاب جو ہے سر وہ مبتدا ہے اور علیم جو ہے وہ خبر ہے سر. اور عذاب بات کرنے میں حیران ہوں، مبتدا کیسے ہے عذاب؟ سر علیم جو ہے وہ تو خبر ہے نا کہ دردناک. یعنی کہ سوال یہ ہے کہ عذاب مبتدا کیسے؟ آپ جواب دے رہے کہ علیم خبر ہے. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اس میں جو ہے سر عذاب کو جو ہے وہ مبتدا کہیں گے کیونکہ علیم جو ہے جو خبر ہے تو دوسرا جو ہے وہ مبتدا بن جائے گا. مبتدا کی ڈیفینیشن کیا پڑھی ہے آپ نے؟ مبتدا سر پریڈیکیٹ ہے، سوری سبجیکٹ ہے سر. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے قاعدہ کیا پڑھا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں پریڈیکیٹ ہے. نہیں سر پریڈیکیٹ نہیں. قاعدہ سر وہ یہ پہلا جو قاعدہ اس میں یہ ہے نا کہ سر جو عذابن ہے یعنی جو مبتدا ہے وہ عموماً معرفہ ہوتی ہے اور جو آپ کی خبر ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. یہاں ہے معرفہ؟ معرفہ تو نہیں ہے سر. یہ اس کو آپ کیسے کہہ رہے ہیں مبتدا ہے؟ نہیں تو یہ آئی بلیو اس میں جو ہے وہ چونکہ وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوگا کوئی، اس پہ شاید کس نے کہا آپ سے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سر میں آئے نہیں، مجھے آپ ان سے بات کرنے دیں یہ رول. اچھا یہ بتائیے کرنل صاحب کہ ہم مرکب توصیفی کے بعد ہم جملے میں کیوں آ گئے؟ ہم نے باقی مرکبات کیوں نہیں پڑھے؟ سر وہ اس لیے کیونکہ جو توصیفی ہے اور اس میں کافی زیادہ کلوز وہ ہے سر، آپ سمجھیں کہ ریزمبلنس ہے اس کے جملے میں اور مرکب توصیفی میں. وہ کیا ہے مجھے بتائیے؟ مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ سر مرکب توصیفی میں سر جو ہے وہ اسم ہے اور صفت ہے سر. اوکے، اس کے پہچانتے کیسے ہیں؟ کیا ہے اس میں جو ہے
اس میں رول یہ نہیں کہ سر کہ آپ کا جو اسم اور صفت ہو گیا وہ ایک تو اس میں اگر معرفہ ہے تو وہ معرفہ ہوگی، صرف بھی معرفہ ہوگی، یعنی چاروں پہلوؤں میں وہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو فالو کریں گی. صرف یہ اسم تو اور آپ کا صفت. 2 نمبر ہے، کیا یہ چاروں پہلو میں فالو کر رہا ہے؟ سر یہ تو عذابن بھی جو ہے وہ بھی میرا سوال سنا رفع سر حالت ہے، آپ نے، علیمون بھی رفع حالت ہے سر. کیا یہ دونوں الفاظ چاروں پہلو کو فالو کر رہے ہیں ایک دوسرے کو؟ سر ابھی اس وقت جو ہے سر یہ دونوں ایک دوسرے کو فالو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سر. میرے ہاں، کو صبح تک پتہ نہیں کیا ہوگا، اس وقت تو کر رہے ہیں. جب دونوں فالو کر رہے ہیں تو پھر یہ کیا ہوا؟ کیا ہوئے یہ دونوں؟ یہ دونوں سر پھر توصیفی ہو جائیں گے سر. جی بالکل، مرکب توصیفی ہوگا یہ. اچھا سر، ہم ٹھیک نے ہے. بار بار یہ پڑھا کہ فرق یہ ہے کہ مرکب توصیفی میں وہ یا دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے، جبکہ جملہ اسمیہ میں ایک معرفہ ہوگا ایک نکرہ ہوگا، جس کو فیصل معین نے کوسچن نمبر 1 میں ایکسپلین کیا کہ وہ العذاب معرفہ ہے اس لیے مبتدا ہے، شدید النکرہ ہے اس لیے خبر ہے. رائٹ سر. تو اگر دونوں نکرہ ہیں اور دونوں معرفہ ہیں تو پھر آپ مرکب توصیفی ڈھونڈیں اس میں. رائٹ سر، ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ کریں، ایکسپلین کریں اس کو. سر عذاب علیم اس میں سر ایک دردناک عذاب. بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے کرنل صاحب. اگر آپ اس میں یہ کہہ دیتے کہ عذاب موصوف ہے اور علیم صفت ہے تو میں اور زیادہ خوش ہو جاتا. ٹھیک ٹھیک ہے سر. موصوف پلس صفت ترجمہ الٹا ہوتا ہے. آپ نے پہلے کہا دردناک اور پھر کہا عذاب، اور آپ نے نکرہ کو فالو کرتے ہوئے آپ نے کہا ایک یا کوئی. بہت اچھا کیا آپ نے. تو ایکسلنٹ، ویری گڈ ٹرانسلیشن. لیکن اب ہم نے دیکھی یہی ہیئر لائن ڈفرنس ہے دونوں میں کہ یہ آپ جملہ اسمیہ میں اور مرکب میں فرق کریں. یہی چیز ہم آپ کو بتا رہے تھے، اسی لیے ہم مرکب توصیفی سے بجائے نیچے جانے کے مرکبات میں ہم لیفٹ ہینڈ پہ جملے میں آ گئے تاکہ یہ جو باریک ڈفرنس ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. اوکے جی، نیکسٹ باری آ گئی علی کلور صاحب کی. علی کلور صاحب ایک چانس اور، 3 نمبر. جی سر، اللہ علیم. ویری گڈ. اس میں سر اس کی معنی تو ہوگی کہ اللہ علم والا ہے. جی ویری گڈ، بالکل صحیح آپ نے کیا. اس کا تجزیہ کیا ہے؟ اس کا سر اللہ جو ہے یہ ہمارا مبتدا ہے سر. ویری گڈ. اور علم والا جو ہے یہ خبر ہے. نہیں، علم والا نہیں، اس کو عربی میں پڑھے نا پورا. اللہ جو ہے یہ معرفہ ہے اور مبتدا ہے، علیمن جو ہے وہ نکرہ ہے اور خبر ہے. آپ نے ترجمہ بالکل صحیح کیا. اللہ علم والا ہے، بالکل صحیح ترجمہ کیا آپ نے. ویل ڈن. علی خان صاحب 4 نمبر. تھوڑا سا جلدی کریں ورنہ ایکسرسائز ختم نہیں ہوگی، ہم بہت سلو جا رہے ہیں. زید عالم. جی سر، دونوں جو ہیں یہ نکرہ ہیں اس میں. زید عالم. یہ آپ ٹریپ ہو گئے. اس میں سر یہ زید سر نیا لفظ آیا تھا. زید نیا لفظ تو نہیں ہے، ہم اس کو کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. اصل میں پتہ ہے ہم لوگ بالکل ہی جو ہے نا وہ لکیر کے فقیر ہو جاتے ہیں. آپ دونوں پہ تنوین دیکھ رہے ہیں. اصل میں یہ کون باتیں کر رہے ہیں؟ کون باتیں کر رہے ہیں؟ سر آواز کٹ رہی ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی سر. کسی کو کیسے آئے گی آواز یار؟ باقی لوگ باتیں کر رہے ہیں آپس میں بیٹھے ہوئے. اتنی زور زور سے یہ باتیں کر رہے ہیں تو ہم کیسے پڑھیں؟ پڑھائی تو نہیں کر سکتے ہم. رومان سمی صاحب پھر آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. رومان سمی صاحب مائک بند کریں اپنا. رومان سمی صاحب لاسٹ ٹائم کہہ رہا ہوں کہ مائک بند کریں اپنا.
Roman Sami sahab, you are going out of the class. We have peace now. जी जनाब, आगे चलिए. किसकी बारी थी मुझे तो याद भी नहीं रहे. ये कौन, अली खान साहब कर रहे थे ज़ैदुन आलिमुन? जी जी सर, मैं कर रहा था. ज़ैदुन आलिम ये तो किसी का प्रॉपर नाउन है ना, नाम है ना किसी का. अच्छा, नाम है. सही है, सही है. तो इसमें तो सर ये जो तनवीन होती है ना, ये मिसगाइड कर देती है. आप तनवीन की वजह से इसको नकरा समझ रहे हैं, हालांकि जब हमने चौथा पहलू पढ़ा था मारफा नकरा, उसमें खास तौर पे ये पढ़ा था कि नकरा उमूमन तनवीन वाले होते हैं, लेकिन इनमें एक्सेप्शंस हैं. मोहम्मदुन, महमूदुन, हामिदुन, जैदुन, इनमें तनवीन है लेकिन ये मारफा है. ठीक, सही है. अब कीजिए इसको. तो सर इसमें हो जाएगा फिर ये जो ज़ैदुन है ये मुब्तदा हो जाएगा. वेरी गुड. क्योंकि मारफा है और आलिमुन नकरा है तो ये खबर हो जाएगी. वेरी गुड. सर इसमें ज़ैद आलिम है. वेरी गुड, बहुत अच्छे जी. ओके, मोहम्मद अली साहब के बाद आयशा, आपकी बारी आ गई. 5 नंबर, जल्दी जल्दी करें प्लीज. सर फियातुन कलीलातुन, सर ये जो है नकरा है और रफा हालत में है, और इसका तर्जुमा होगा सर एक छोटी जमात. अच्छा, ये है क्या पहले आपने ये नहीं बताया. आप बिल्कुल अब तक जो कुछ आपने बताया बिल्कुल सही बताया, लेकिन ये है क्या. ये वसीफी में आएगा क्योंकि एक इस्म दूसरे इस्म की सिर्फ बता रहा है. वेरी गुड, चारों पहलू से मिल रहे हैं. जी सर. तो सर ये फियातुन जो है मौसूफ है और कलीलातुन जो है उसकी सिफ्त है. वेरी गुड. और ये पूरा जो मुरक्कब है ये मुरक्कब तौसीफी है. वेरी गुड. जी. तर्जुमा कीजिए. सर एक छोटी जमात. बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छा तर्जुमा है जी. शेख साहब आपकी बारी आ गई. शेख साहब आ गए वापस. जी सर, मैं सम नेटवर्क इशू. ओके सर, अल्फियतु कसीरतुन, ये जुमला इसमिया होगा सर, क्योंकि इसमें पहला वर्ड जो है वो अल्फियतु जो है वो मारिफा है और कसीरतुन नकरा है, तो मुब्तदा और खबर मिला के ये जुमला इसमिया बन गया. इसके माना होंगे सर ग्रोह बड़ा है या जमात बड़ी है. कसीरुन, जमात बड़ी है. बहुत अच्छे शेख साहब, थैंक यू वेरी मच. ओके जी, शेख साहब के बाद नगमाना नहीं है. रमशा, आप पढ़ दीजिए. जी सर. एक मिनट. अन-नफ्सुल मुतमइन्नतु. वेरी गुड. और जो पहला अल्फाज है वो जो है मारफा है, और इसमें जो है मुब्तदा है, और जो दूसरा अल्फाज है वो भी मारफा है, और उसकी सर तो ये सेकंड वाला भी मारफा है, तो क्या परेशानी है. तौसीफी लग रहा है, मुरक्कब है तौसीफी लग रहा है कि दोनों ही मारफा है. तो लगने की क्या बात है इसमें. अच्छा, ये मुरक्कब है. मुरक्कब तौसीफी से आप क्यों परेशान हो रही हैं. हम बार बार यही कह रहे हैं कि अगर दोनों नकरा हैं या दोनों मारफा हैं तो वो मुरक्कब होंगे, चूंकि उसकी सिफत फॉलो कर रही है मौसूफ को. चारों पहलू एक हैं, या तो दोनों नकरा हों या तो दोनों मारफा हों. दोनों सूरतों में वो मुरक्कब तौसीफी है. आपका कोई जवाब नहीं आ रहा है. यू आर साइलेंट. जी सर, जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. नहीं, आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं. मुतमईन जान ये जो है, सॉरी सर, वो माइक इशू होगा. मुतमईन जान और ये दोनों जो है वो मारफा हैं, और इन दोनों की जो है चारों पहलू मिल रहे हैं, और ये मुरक्कब तौसीफी है. तर्जुमा उल्टा होगा.
اوکے، اس मुतमईन لیے آپ نے مطمئن نفس کہا، بالکل صحیح کہا. جو آپ شروع میں اسٹیٹمنٹ دے رہی تھی اس کو ذرا کریکٹ کر لیں. آپ نے کہا النفس پہلا الفاظ، جی المطمئنۃ دوسرا الفاظ. جی بالکل. الفاظ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ لب الفاظ اوکے، جمع ہوتا ہے. تو بی کیئرفل. ٹھیک ہے، ہم اردو بھی صحیح کریں گے. جی اوکے ٹھیک جی، ہے. رضوان صاحب 8 نمبر. جی العین لامیاتن. عین اس میں نہیں ہے سر، العین جی العیون العیون لائم اعینو، اعینو الاعین لائمہ لائمتن. لائمتن. جی اس میں العیون جو ہے یہ معرفہ ہے تو یہ مبتدا ہے، اور لائمتن جو ہے یہ نکرہ ہے تو یہ خبر ہے. ویری گڈ، تو یہ بنے گا آنکھیں چمکدار ہیں. بہت اچھے. اس میں آپ یہ بتائیے کہ یہ آنکھیں کہا نا آپ نے، یعنی یہ جمع ہے. جی لامعتن تو واحد لگ رہی ہے مجھے کیونکہ تن آ رہا ہے اس میں. جی ہاں، تو یہ وہ جمع مکسر ہے جس کی وجہ سے واحد مؤنث اس کی وہ خبر ہوگی. دیکھیں یہ ایگزیکٹلی وہی نہیں ہوا جو میں نے آپ سے کہا تھا. یہ جمع جی مکسر ہے اس لیے اس کی خبر واحد مؤنث ہوگی. از اٹ رائٹ؟ جمع مکسر بھی ہے اور یہ غیر عاقل بھی ہے. ہاں، تو دونوں کنڈیشنز ہیں اس پہ، غیر عاقل بھی لگتی ہے اور جمع مکسر، اسی لیے دونوں رزلٹ آئیں گے، خبر واحد بھی ہوگی اور مؤنث بھی ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی، ایکسلنٹ جی. صدف بی 9 نمبر. جی العین اللامعۃ. جی یہ مرکب توصیفی ہے کیونکہ اس میں دونوں اسم جو ہے وہ معرفہ ہیں، ویری گڈ. اور اس میں ہوگا چمکدار آنکھ. ویری گڈ، بہت ہی خوبصورت ترجمہ کیا آپ نے، چمکدار آنکھ. بہت اچھے. اوکے جی، سائمہ آپ کی باری آ گئی 10 نمبر. جی سر 10 نمبر نظر ہی نہیں آ رہا، بہت چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے. ادو وہ مبین لکھا ہوا ہے سر. اب ہو گیا بڑا. سر یہ ادو وہ مبین لکھا ہوا ہے. اب بڑا ہو گیا. 10 نمبر دیکھیے. ادو وہ مبینن ادو وہ مبینن جی ادو وہ مبینن. یہ سر معرفہ اور نکرہ نہیں ہے، دونوں جو ہیں وہ اس میں ہیں، رفع حالت میں ہیں، اور ایک معرفہ اور ایک نکرہ نہیں ہے، اس لیے یہ وہ ہیں توصیفی ہیں. اوکے. اور اس کا ترجمہ ہوگا عدو مبین کا کھلی دشمنی، کھلی عداوت. ادون کا کیا مطلب واضح ہے؟ آپ نے ذخیرہ الفاظ میں پڑھا تھا آپ نے. عدو مبین ادون دشمن ہوتا ہے. دشمن اور مبین مطلب واضح دشمن، جی کھلا ہوا دشمن. اب اس کا فائنل ترجمہ کر دیں، یہ دیکھ کے کہ یہ نکرہ ہے معرفہ ہے، ترجمہ کیسے ہوگا؟ ایک واضح دشمن. ویری گڈ، بالکل ٹھیک. اوکے جی، زہرا آپ آ جائیے 11 نمبر. تھوڑا جلدی کرو بیٹا، ٹائم کم رہ گیا ہے. یس سر. المعلمون مجتہدون. مبتدا ہے المعلمون اور خبر ہے مجتہدون، تو اس کا جملہ اسمیہ بنے گا اساتذہ محنتی ہیں. بہت اچھا ترجمہ کیا، بہت اچھا تجزیہ کیا. اچھا جی، اب یہ لسٹ 2 دفعہ پوری ہو چکی ہے، ٹائم کم ہے، لہٰذا اب آپ لوگ تجزیہ اتنا رک کے نہ کریں. میں چاہتا ہوں صرف اتنا کہیں آپ، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ مرکب توصیفی ہے، یہ ترجمہ ہے. اسٹریٹ اوے کہیں، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ٹائم کم ہے ہمارے پاس. اوکے جی، 12 نمبر فیصل صاحب.
फैसल साहब बहुत देर लेते हैं आप जवाब देने में. ओके जी, महर नहीं है, रोमान समी साहब बाहर हो गए हैं, डॉक्टर सारा नहीं है, इजहार साहब नहीं है. कर्नल साहब आपकी बारी आ गई. सर अस्सलाम वालेकुम, मैं शाजिया बात कर रही हूँ. आपने मुझसे नहीं पूछा सर कुछ भी. भाई मुझे नहीं पता कि आप पार्टिसिपेट भी करेंगे. आई थॉट यू आर लिसनर. सॉरी, आई विल डू दैट नेक्स्ट टाइम. जी ओके सर. अच्छा सर, अल-मुअल्लिमताने मुज्तहिदाताने, सर ये जुमला इस्मिया है और जुमला इस्मिया है और इसका मीनिंग है सर दो मुअल्लिमतान, या दो खवातीन या औरतें, मुअल्लिम और मुज्तहिदाना मेहनती, दो मेहनती औरतें. ये आपने इसको जुमला बनाया तो ये कैसा तर्जुमा है? इसका बड़ा मुश्किल लग रहा है सर. अल-मुअल्लिमताने बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप उसको मुश्किल आपने बना दिया है. अल-मुअल्लिमताने, दो उस्तादनियां, मुज्तहिदताने मेहनती हैं. तो आपको इतना मुश्किल क्यों हो गया ये? सर ये मैं वो मुज्तहिद हैं, आप अपनी तरफ से लगा हैं. ओके जी. अली कलवर साहब 13 नंबर. जी सर. अल-मुअल्लिमताने मुज्तहिदताने. जी ये सर मारफा और अल-मुअल्लिमताने जो है मारफा और मुब्तदा है, और अल-मुज्तहिदान बे दतान भी जो है ये भी मारफा और मुब्तदा है. बल्कि सॉरी ये सही हो गया, मुब्तदा हो गए. वेरी गुड. नहीं वो सर मारफा और जो है दूसरे वो खबर है ना. ठीक है सर. भाई अब मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं थक गया हूँ अब, क्योंकि एक बात मैं कितनी दफा रिपीट करूँ यार. मैं थक गया हूँ. जी अली खान साहब आप बताइए. जी सर, 13 नंबर. अल-मुअल्लिमतानिल मुज्तहिदानी. तो सर ये बेसिकली मुरक्कब तौसीफी है. वेरी गुड. और दो मेहनती उस्तानियां. वेरी गुड, बहुत अच्छा तर्जुमा किया आपने, बहुत अच्छा तज्जिया किया. अली कलवर साहब आप नोट करें, अगर ये दोनों मारफा हैं तो ये मुरक्कब तौसीफी होते हैं, ये खबर और मुब्तदा नहीं होते, मौसूफ और सिफत होते हैं. तर्जुमा इनका उल्टा होता है, ये जुमला इस्मिया नहीं है. ओके जी. आयशा बीबी 14 नंबर. जी सर. मुअल्लिमतानी मुज्तहिदतानी, सर ये तस्निया है. जी सर ऊपर चलाएंगे. जी सर ये तस्निया है और नकरा हालत में है और मुरक्कब तौसीफी में आएगा. जी. कोई दो मेहनती उस्तानियां. बहुत ही खूबसूरत, अच्छा तर्जुमा किया और बहुत अच्छा तज्जिया किया. थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा किया आपने. शेख साहब 15 नंबर. जी सर. ज़ैदुनिल आलिम, तो ये मुरक्कब तौसीफी है क्योंकि ज़ैद भी मारिफा है और अल आलिम भी. वेरी गुड. तो ये तर्जुमा हो जाएगा इल्म वाला ज़ैद. वेरी गुड, बहुत अच्छे. अच्छा जी, शेख साहब के बाद बारी आ गई नगमाना नहीं है. रमशा बीवी आपकी बारी आ गई. ज़ैदुन व हामिदुन आलिमानी. और सर ये जो है जो आज हमने पढ़ा है ये जुमला हो गया. ज़ैद और हामिद दो आलिम हैं. बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा तर्जुमा किया आपने और अच्छा तज्जिया किया. थैंक यू वेरी मच. जी साइमा बीबी आपकी बारी, सॉरी रिजवान साहब आपकी बारी आ गई. अकलामुन तवीलतुन, ये मुरक्कब तौसीफी है क्योंकि अकलाम जो है ये नकरा है और तवीलतुन
कलम तभी लंबे कलम जी ये कोई नकरा लंबे जी नकरा मारफा को आप वो दें, कंसिडरेशन करें। जी अकलाम जो है ये नकरा है और तवीलतुन भी नकरा है। तो नकरा का तर्जुमा कैसे करते हैं? कोई लंबे कलम, ओके कुछ लंबे कलम। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा तर्जुमा किया आपने। सिर्फ मुझे ये बताइए कि ये तवीलतुन तो मुअन्नस है। जी हाँ, ये इसमें फिर वही है कि ये गैर आकिल की जमा मुकसर है अकलाम, जिसकी वजह से वाहिद मुअन्नस इसकी वो है सिर्फ जो है। जुमले में सिर्फ तो अच्छा ये तो जुमला नहीं है, बिल्कुल सही आपने कहा। ये सिफत जो है ये वाहिद मुअन्नस है, बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू वेरी मच। जी सदफ बीबी 18 नंबर। सर मैं आयशा जी सर, ये 16 में जो जैदुन व हामिदुन, तो सर ये तो मुरक्कब अतफ होगा ना? अतफी, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि सर बीच में वाव आ रहा है जो अतफ है जोड़ने वाला। बिल्कुल ये मुरक्कब अतफी है और मुब्तदा है, ठीक। जी सर। ओके, हमने इससे पहले जो मिसाल में आपको बताया था जैद और फातिमा, वो भी मुरक्कब अतफी थे, ठीक है। जवाब नहीं आया आपका? जी सर, वो भी अतफी थे और ये भी वाव बीच में चूंकि आ गया तो अतफी हो गया। वेरी गुड। जी जी आगे चलिए, 18 नंबर सदफ बीबी। जी अल अकलाम तवीलतुन, ये जुमला है, जुमला इस्मिया है। वेरी गुड। इसमें इसका मतलब है कि कलम लंबे हैं। वेरी गुड। अच्छा जी, अब बारी आ गई साइमा की। साइमा अब आप जरा सा जंप कर जाएं, बजाय 19 के आप 20 कर दें, टाइम कम है, क्वेश्चन हमारे खत्म करना है, 20 नंबर कर दें। अलक़ुलूबु मुतमइन्नतुन, सर ये वो है गैर गैर है तो जुमला ये, लेकिन जो आज हमने पढ़ा था कि अगर जमा मुकस्सर और गैर आकिल होगा तो मुअन्नस वाहिद मुअन्नस लगेगी उस पे खबर। जी हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो ये मुतमइन्नतुन मतलब कल्ब, ये जो दिल मुतमईन है। वेरी गुड, बहुत अच्छा तर्जिया किया आपने और बहुत अच्छा तर्जुमा किया, थैंक यू एंड वेल डन। ओके जी, अब किसकी बारी आ गई? ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है भाई, नाराज हो गया? जी ज़हरा आपकी बारी आ गई। यस सर। अब इसमें आपको ख्याल रखना है कि ये मुरक्कब बन रहा है या जुमला बन रहा है, उसी तरह से बनाना है आपने। जी ओके सर, अभी मैं तर्जुमा करें। आलिम महमूद, तो ये होगा महमूदुनिल आलिमु। बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा तज्जिया और बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया ज़हरा, थैंक यू वेरी मच, वेल डन। जी शाजिया नंबर 2। शाजिया बीबी आपकी बारी आ गई, 2 नंबर। जी सर, इसको है महमूद आलिम है और हम इसको पढ़ेंगे महमूद क्या तज्जिया किया आपने, बताया कुछ? गॉन। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही, हम तो समझ रहे आप चली गई। नहीं सर, मैं हूँ, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है। जी सर, महमूद आलिम है और इसका होगा महमूदुन आलिमुन। बहुत अच्छे, अच्छा तज्जिया और बहुत अच्छा तर्जुमा, वेरी गुड। ओके जी, फैसल मोइन साहब 4 नंबर। सर महमूदुन आलिमुन, जी तो सर ये तो ये जुमला है ना? जी जी सर महमूद तो अच्छा ठीक है, ये वैसे ही अपने उसमें ही मार्फा है। जी
ٹھیک ہے سر. جی 4 نمبر کیجئے پلیز. کس کی باری آگے؟ فیصل معین جلدی کریں. جی سر بڑا ہی سچا ہے سر. نجارن سچا کی نہیں، پہلے مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے، یہ گرامیٹیکلی کیا ہے یہ بڑا ہی سچا ہے؟ تو یہ جملہ ہے سر، جملہ اسمیہ ہے سر. تو جملہ اسمیہ کے حصے کیا ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر. مبتدا کی کیا خاص بات ہے؟ جس کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہو. اس کی ساخت کے بارے میں کیا خبر، کیا ہے، کیسا ہوتا ہے یہ؟ معرفہ. یس سر. اصل چیز بھول جاتے ہیں، یعنی جو پوری ایکسرسائز کا نٹ شیل ہے وہ بھول جاتے ہیں آپ. معرفہ نکرہ، معرفہ نکرہ، معرفہ نکرہ، معرفہ نکرہ، معرفہ نکرہ، یہ ہمارے آج کے پورے لیسن کا جسٹ ہے، وہی بھول جاتے ہیں آپ. جی سر. جب معرفہ ہونی ہے تو پھر بڑا ہی کیا ہوگا؟ جی سچا کہ وہ کرنل صاحب بتائیے. سر اس میں جو یہ 4 نمبر جو ہے بڑا ہی سچا ہے. جی اس میں سر یہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے، اور اس میں ویری گڈ جو ہے وہ ہم نے اس کو بڑا ہی النجار صادقن. ویری گڈ، بہت اچھے. جی فیصل صاحب آپ کو پتہ چل گیا. علی کلور صاحب 6 نمبر. جی سر. جی سر. علی کلور صاحب 6 نمبر. علی کلور کبھی بھی نہیں آئیں گے، جب دوسرا شروع کرے گا تو علی کلور آ جائیں گے. جی علی خان صاحب 4 نمبر، 6 نمبر. 6 نمبر سر ایک کھلا دشمن. تو وہی جائے گا سر. سر پہلے مجھے بتائیں کہ یہ جملہ ہے یا کیا ہے، پہلے یہ بتائیں. سر یہ مرکب توصیفی ہے. ویری گڈ. جی مبین. آپ رکتے کیوں ہیں؟ وقف نہ کیا کریں، عربی گرامر میں پورا پڑھا کریں. اچھا سر یہ ادو مبین ہو جائے گا. مبین پہ کیا نون پہ ساکن لگا ہوا ہے؟ ادو مبین. ہاں پورا پڑھیے. عدوم مبینن. ٹھیک، مبین. ویری گڈ، بالکل صحیح پڑھا آپ نے. اوکے جی، اب کس کی باری آ گئی؟ علی خان صاحب کے بعد باری آ گئی عائشہ، آپ کی باری آ رہی ہے. میں ابھی یہ صفحہ چینج کرتا ہوں، 1 منٹ. جی پڑھیے عائشہ، نیکسٹ پڑھیے، کیا ہے؟ سر اللہ احد. نہیں، سیب اور انار میٹھے ہیں. سر یہ تھوڑا مجھے ابھی یاد نہیں ہوا ہے. یاد نہیں ہوا ہے سر وہ سیب اور اوکے. جی شیخ صاحب. جی سر یہ جملہ اسمیہ ہے. ویری گڈ. سیب اور انار مل کے ایک مرکب اچھی بنا رہے ہیں جو ہمارا مبتدا بن جائے گا، اور میٹھے ہیں اس کی خبر ہو جائے گی. ویری گڈ. التفاح والرمان، چونکہ 2 ہیں تو حلوان. التفاح والرمان حلوان. ایکسلنٹ شیخ صاحب، تھینک یو ویری مچ. اوکے جی، شیخ صاحب کے بعد باری آ گئی رمشا، آپ کی باری آ گئی. رمشا بی بی 9 نمبر. جی سبق طویل ہے. یہ جو ہے ایک جملہ ہے. ویری گڈ. اور الدرس طویلۃ. طویلۃ کیوں؟ مؤنث کیوں؟ طویل. رائٹ. مؤنث کیوں لگا رہی تھیں آپ ویسے بائی دا وے؟ نہیں سر غلط کر رہی تھی. وہ سبق جو ہے باہر ہی ہے. نو پرابلم. اوکے جی، اب ہم چلتے ہیں قرآنی آیات میں. سائمہ بی بی آپ پڑھ دیجئے پہلی آیت. اللہ احد. ویری گڈ. یہ ایک ویسے تو یہ وہ ہے معرفہ، اور یہ خبر، اور وہ ہے خبر سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ مبتدا اور خبر ہے. اللہ ایک ہے. اچھا، اگر یہ ہوتا اللہ واحد تو پھر کیا ترجمہ ہوتا؟ ابھی یہی ہوتا اللہ ایک. تو پھر ہم خامخواہ ہی بولتے واحد اور احد الگ الگ.
اوکے دیکھیے احدن کا مطلب ہے یکتا، لون، LONE لون. اور اللہ کے بارے میں جو سب سے بڑی چیز ہے شرک و ظلم عظیم کا ہے، سب سے بڑا ظلم، اور اس کا اپوزٹ ہے وحدانیت. اللہ کی وحدانیت ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے، ٹھیک. اور اس میں ہم کوئی رسک نہیں لینا چاہتے. اگر آپ واحد کہیں گے تو واحد کا تو تسنیہ بھی ہو سکتا ہے، تسنیہ کا جمع بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے احد، یکتا، لون، LONE لون. تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے اللہ یکتا ہے، ٹھیک ہے. اوکے، باقی آپ نے جو کہا ہے معنی اس کے بھی سیم تھے اور صحیح تھا وہ، لیکن اللہ کا معاملہ ہے اس میں ہم کوئی چانس نہیں لینا چاہتے. اللہ احد، اللہ یکتا ہے. اوکے جی، سائمہ کے بعد کس کی باری آ گئی؟ زہرا آپ کی باری آ گئی، 4 نمبر. المؤمنون اخواتن. واہ کیوں ہو گیا؟ اخواتن. اوکے، اخوتن. اخواتن جیسے المؤمنون اخواتن. سر یہ جملہ اسمیہ ہے بیکاز اس کا جو مبتدا ہے وہ نہیں، ہم بیکاز نہیں پوچھ رہے، آپ نے جملہ کہہ دیا، آگے چلیں، ٹائم کم ہے. المؤمنون، المؤمنون، مومن، اخواتن کس کو بولتے ہیں؟ بھائی بھائی. اخواتن بھائی، ہاں. مومن بھائی ہیں، مومن لوگ بھائی ہیں. مومن بھائی ہیں، مومنون آر بردرز، مومن بھائی بھائی ہیں. ویریس ویز آف ایکسپریسنگ اٹ. جی شازی حبیبی 6 نمبر. جی سر، نمبر 6 ہے الرجال قوامون. اس کے معنی ہوگا یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ ہمارے پاس ہوگا مرد قائم کرنے والا ہے. قائم کرنے والا، قائم کرنے والے. اوکے، جمع ہے نا یہ الرجالو، جی سر جمع ہے. جی جی، مرد قائم کرنے والے ہیں. ویری گڈ. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک یہ ایکسرسائز ہو گئی، ہم نے 2 منٹ ایکسیڈ کر دیے ہیں. آپ لوگ تھوڑا سا اگر جلدی جلدی ٹیک کریں نا تو اتنی مشکل نہ ہو. بہت ٹائم لیتے ہیں آپ لوگ، بہت زیادہ ٹائم لے لیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، جواب نہیں دیتے ہیں، اس میں ٹائم بڑا ضائع ہوتا ہے. اینی وے، کسی کے پاس کوئی میجر سوال ہو تو پوچھ لیجیے. اینی کوئری، اینی میجر کوشچن؟ اچھا سر، محمد علی بات کر رہا ہوں. ایک ریکویسٹ تھی. جی. اچھا، اگر اس کلاس کی آڈیو جو ہے وہ مطلب کہ آپ جیسے گوگل ڈرائیو پہ پہلے شیئر کی تھی نا کچھ پوسٹ، تو وہ اگر ملا کریں تو وہ سب کے لیے نا بہتر ہو جائے گا. سر وہ میں آپ کو کبھی بھی نہیں دوں گا. وہ کیوں سر؟ میری پالیسی کے خلاف ہے. کلور صاحب ویسے ہی نہیں آتے ہیں کلاس میں، اگر آتے ہیں تو بولتے نہیں ہیں، تو ہر دفعہ وہ یہ کہیں گے جی کوئی بات نہیں ہے، میں ریکارڈنگ سن لیتا ہوں. تو ریکارڈنگ سے ہی اگر آپ نے عربی پڑھنی ہے تو تھوڑے دن رک جائیں. جب میرا سیٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اللہ نے چاہا آپ لوگوں کی دعا اور اللہ کی مرضی سے اس سیٹ کو میں گوگل پہ ڈال دوں گا. خود ہی پڑھ لیا کریں، خود ہی اٹھا لیا کریں، خود ہی نکال لیا کریں. لیکن ایٹ پریزنٹ آئی ول نیور ڈو دیٹ. کلاس اٹینڈ کریں، کلاس میں سوال جواب کریں، کوئی پرابلم ہے پوچھیں، ٹھیک ہے. جو شخص کلاس میں نہیں پڑھ رہا وہ گوگل ڈرائیو سے لے کے 1.5 گھنٹہ کون سنے گا بھائی؟ کوئی نہیں سنتا. آپ نے صرف لوگوں کے جواب سننے، ایکسرسائز کے، اور ایکسرسائز کے جواب لکھ لینا ہے آپ نے، اور کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک. دس از اگینسٹ مائی پالیسی، آئی ول ناٹ ڈو اٹ. اوکے جی، اینی ادر کوشچن؟ کوئی اور سوال؟ اوکے جی، اگر سوال نہیں ہے تو پھر آپ اجازت دیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.